अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए डॉक्टर अब्दुर्रब भट्टी के सनसनीखेज नोवेल खारजार की किस्त नंबर 14 सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। क्या सोच रही हो कूंजा? अचानक शीना ने पूछा। मैं ख्यालात से चौंक पड़ी और गहरी सांस लेकर बोली, हाँ बाजी, आप सही कह रही हैं, हमें वापस कोठी चलना चाहिए। ये फैसला होते ही हमने आगे कदम बढ़ा दिए। थोड़ी देर बाद हम सड़क के किनारे पहुंच गए। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारा गोठ यहाँ से मशरिक़ की सिमत तकरीबन 15-20 किलोमीटर के फासले पर था। अगर हम ताज़ा दम होते तो पैदल ही ये फासला तय कर सकते थे, मगर इस वक्त तो हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। थकन और भूख प्यास ने जिस्म की सारी तवानाइयाँ निचोड़ कर रख दी थीं। सड़क इस वक्त दूर तक वीरानी नज़र आ रही थी। अचानक हमें दूर किसी गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। मैंने फ़ौरन शीना से पूछा, बाजी क्या ख्याल है, इस गाड़ी को रोका जाए? चंद सानिये तज़ब्ज़ुब का शिकार रहने के बाद शीना ने सर हिला दिया। ठीक है, आज़मा लेते हैं, शायद कोई भला मानस टकरा ही जाए। अल्लाह साईं करे ऐसा ही हो, मेरे मुँह से बेख्तियार निकला। इतने में दूर रोशनी खासी करीब आ गई। हम दोनों ने सड़क के किनारे खड़े होकर इशारे के लिए अपने हाथ बुलंद कर दिए। वो छोटी साख का ट्रक था जो धड़धड़ाता हुआ दरमियानी रफ्तार से दौड़ा चला आ रहा था। अगले लम्हे ट्रक की रफ्तार धीमी हो गई और बिलाखिर वो हमारे करीब पहुंचकर एक झटके से रुक गया। फिर इसके ड्राइविंग केबिन की खिड़की से एक पक्की उम्र के शख्स का चेहरा उभरा। ड्राइवर कोई पठान था। इसने हैरत आमेज़ नज़रों से हमारी तरफ देखा, फिर सर बाहर निकालकर मखसूस पश्तो लहजे में बोला, कौन हो तुम? इसके तशवीश आमेज़ लहजे में भला की हैरानी थी। दो नौजवान लड़कियों को इस वीरान इलाके में रात के इस वक्त देखकर इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं डरी कि कहीं वो हमें कोई भूत परीत न समझ ले जो लड़कियों के रूप में उसके सामने आ गए हों। बाबा, हम मुसीबत के मारे हैं, हमें ज़रा आगे उतार दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ लम्हात वो हम दोनों को टटोलने वाली निगाहों से देखता रहा, फिर बोला, अच्छा ठीक है, दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ाओ, जल्दी करो। मैं और शीना जल्दी से घूमकर दूसरी तरफ आए और दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग केबिन में सवार हो गए। वो अकेला ही था। उसने एक नज़र हम पर डाली और ट्रक आगे बढ़ा दिया। पूछा, तुम दोनों औरत ज़ात इस वीरान जगह में क्या कर रहा था? इसने ट्रक को अगले गियर में डालकर इसकी रफ्तार बढ़ाते हुए तहैयर ज़दा लहजे में पूछा। नाचार मैंने इसे अपने अगवा की कहानी सुना दी। वो तशवीश ज़दा अंदाज में अपना सर हिलाकर रह गया। वो एक साटा पाटा शख्स था। दौरान गुफ्तगू मालूम हुआ कि वो कोठी से सब्ज़ी के बाज के लादे दादू जा रहा था, जिधर उसे 5 बजे मंडी पहुंचना था। मेरी नज़रें हेडलाइट्स में चमकती हुई सड़क पर जमी हुई थीं। लगभग आधे घंटे के बाद पठान बाबा ने हमसे कहा, बोलो अब किस तरफ को मुड़ना है, जल्दी बोलो। मैं और शीना इस पठान बाबा के हुस्न सलूक से मुतासिर हुए बिना न रह सके और इस बात पर यकीन आ गया कि दुनिया ऐसे ही अच्छे लोगों से अब तक कायम और दायम है, वरना आरफ खान और भूलर खान जैसे लोगों की वजह से तो कब की क़यामत आ चुकी होती। हमने बीबी जी के हुजरे की तरफ निकलने वाले कच्चे रास्ते की तरफ इशारा कर दिया। बाबा ने ट्रक को इस रास्ते पर डाल दिया। अब हमारे दाएं बाएं तारीकी में डूबे हुए खेतों का सिलसिला था। फ़ज़ा में फैली हुई धुंधलाहट में दूर कच्चे घरों के हौले दिखाई देने लगे थे। मैं ड्राइवर बाबा को रास्ता बताती जा रही थी। बिलाखिर थोड़ी देर बाद ट्रक बीबी जी की हवेली के सामने पहुंचकर रुक गया। खान बाबा, आपका ये एहसान हम सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। आपने हम पर यह बहुत बड़ा एहसान किया है। इस बार शीना ने लब कुशाई करते हुए सदके दिल के साथ ड्राइवर बाबा का शुक्रिया अदा किया। उसने मुस्कुराते हुए अपनाइए से कहा, ख्वाजा, यह हमारा फ़र्ज़ था, एहसान नहीं। चलो अब उतरो, पहले अंदर देखो कि कोई है भी या नहीं।
خان بابا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اور شینا آخری بار اس نیک انسان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ٹرک سے نیچے اتر آئے۔ ہمارے اترتے ہی ٹرک ریورس ہو کر واپس اسی راستے پر چل پڑا۔ وہاں گہرا تاریک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھی اور دروازے کے قریب پہنچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ دستک دی۔ دوسری بار دستک دینے پر اندر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر ایک مانوس سی نسوانی آواز ابھری، کون ہے؟ دروازہ کھولو۔ میں ہوں کونچا۔ میری آواز میں لرزش تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ سامنے بی بی جی کی ایک خادمہ کھڑی تھی۔ یہ خدمت گار خاص مرادہ کے ساتھ کی ادھیڑ عمر عورت تھی اور اس کا نام ہدایتاں تھا۔ وہ میری آواز پہچان گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر ابھر آئے۔ کونچا تو؟ ہاں، اور تم ہدایتاں ہو نا؟ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف انگلی اٹھائی تو وہ جلدی سے اس بات میں اپنا سر ہلانے لگی اور راستہ دیتے ہوئے بولی، آؤ آؤ اندر آ جاؤ۔ پھر میں اور شینا اندر داخل ہو گئے۔ شینا کو تو اس نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ ہم بڑے سے کمرے میں آ گئے۔ یہاں دری بچھی ہوئی تھی اور مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہدایتہ نے مودبانہ لہجے میں کہا، تم اوپر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، بی بی جی عبادت میں مصروف ہیں، فارغ ہوتے ہی میں انہیں اطلاع دے دوں گی۔ ہدایتہ، بی بی جی ٹھیک تو ہیں؟ میں نے استفساریہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہیں، مگر تم دونوں کی طرف سے بہت پریشان رہتی تھیں۔ اب میں انہیں تم لوگوں کے آنے کی خوشخبری سناؤں گی تو وہ یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ ہدایتہ نے خوشی سے بے قابو لہجے میں کہا، پھر تیزی سے بولی، تم دونوں اوپر پہنچو، میں کچھ مانی ٹکڑ لے کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف کو چلی گئی۔ میں اور شینا ایک زینت طے کر کے اوپر کے کمرے میں آ گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جدھر میں اور شینا رہا کرتے تھے۔ اب بھی یہ ویسے ہی صاف ستھرا تھا۔ کونے میں 2 صاف ستھری رلی بچھی چارپائیاں دھری تھیں۔ ہم نے سب سے پہلے پانی پی کر پیاس بجھائی۔ نیند کا غلبہ شدید تھا مگر جسم میل کچیل سے اٹے ہوئے تھے، لہٰذا ہم دونوں سب سے پہلے نہا دھو کر تازہ دم ہو گئے اور پھر جب چارپائیوں پر لیٹے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب ہدایتہ کھانا لے کر آئی اور ہمیں سوتا پا کر خاموشی سے واپس لوٹ بھی گئی۔ اگلی صبح دن چڑھے میں سوتی رہی۔ اٹھی تو بے اختیار میری نظر شینا کی چارپائی پر پڑی۔ وہ مجھ سے پہلے جاگ گئی تھی اور نیچے کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں چارپائی سے اٹھی تو اچانک میری نظر قریب رکھی تپائی پر پڑی۔ وہاں سلور کا جگ اور گلاس رکھا تھا۔ جگ پانی سے بھرا ہوا تھا اور گلاس کے نیچے مجھے ایک کاغذ دبا ہوا نظر آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے اسے اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ یہ شینا کا لکھا ہوا تھا جو میرے لیے ہی تھا۔ پیاری کونچا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ مجھے اس طرح لوٹ جانے کا ملال ضرور ہے مگر یہ ہماری بہتری کے لیے ضروری تھا۔ کونچا، اگرچہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں لیکن ہماری منزلیں الگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں خدا نخواستہ تم سے ہمیشہ کے لیے ناتا توڑ کر جا رہی ہوں۔ میں تمہاری خیر خبر لیتی رہوں گی اور ہم ایک دن پھر ملیں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم الگ الگ رہ کر زیادہ بہتر طریقے سے اپنے سفاک دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جہاں ہمارے سفاک دشمن بھوکے بھیڑیوں کی طرح ہماری کھات میں بیٹھے ہیں، وہیں ہمارے خیر خواہ بھی ہماری بہتری اور مدد کے لیے موجود ہیں۔ میں انکل لال محمد اور آنٹی روزینہ کے پاس جا رہی ہوں اور تم ادھر بی بی جی کے پاس ہی رہ کر اپنے دشمنوں کے چہرے بے نقاب کرنا۔ عارف خان اس وقت اپنی سیاسی ساکھ بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے اپنے تئیں راجواڑی فیصلے میں ضرور گھسیٹو تاکہ تمہارا اور وڈیرے عارف خان کا معاملہ پوری طرح کھل کر سامنے آ جائے۔ یہی تمہاری زندگی کی ضمانت بھی بن سکتا ہے۔ اگر تم خود کو خوف اور سراسیمگی میں مبتلا رکھو گی تو اندھیرے میں تمہیں شکار کرنا آسان ہو جائے گا، اور سیاست کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے، بالخصوص وڈیرے عارف خان جیسے شخص کے لیے۔ تمہیں اس سے بالکل خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ورنہ مار ہی جاؤ گی۔ تمہیں دلیری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ اس طرح تمہارے خلاف کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا پائے گا۔
یہ ساری باتیں میں نے پی پی جی سے مل بیٹھ کر طے کی تھیں اور اس میں ان کا بھی مشورہ شامل ہے۔ خدا حافظ، تمہاری بہن شہنیلا اور شینا باجی۔ خط پڑھ کر میرا دل پھر سا آیا، مگر میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو اترنے نہیں دیے۔ شینا کے اس طرح چلے جانے سے مجھے دکھ تو ہوا تھا، لیکن حالت کا تقاضا شاید یہی تھا۔ شینا نے یہ قدم پی پی جی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی اٹھایا تھا، جو یقیناً صحیح بھی تھا۔ شینا کی نصیحت میں دور اندیشی کا پہلو مجھے یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وڈیرے عارف خان سے چھپ کر رہنے میں میرا ہی نقصان تھا۔ بہرحال یہاں بی بی جی کی موجودگی سے مجھے کافی حوصلہ ہوا تھا۔ میں اب بی بی جی سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گئی تھی۔ اسی وقت ایک ادھیڑ عمر خادمہ کمرے میں کھانے کے برتن لے کر داخل ہوئی۔ میں اسے پہچان گئی، وہ مرادہ تھی۔ اس نے موت پانا انداز میں مجھے سلام کیا، پھر کھانے کے برتن تپائی پر رکھنے کے بعد بولی، بیٹی تم ہاتھ منہ دھو کر پہلے کھانا کھا لو، پھر میں تمہیں نیچے بی بی جی کے پاس لے چلوں گی۔ میں نے جواباً خاموشی سے اپنا سر اثبات میں ہلا دیا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے صاف ستھرے کپڑے زیب تن کیے اور پھر مرادہ کے ساتھ نیچے بی بی جی کے خاص کمرے میں آ گئی۔ معمول کے مطابق ان کے کمرے کا ماحول خوابناک سا ہو رہا تھا۔ بی بی جی کا چہرہ اجلا اور روحانی پاکیزگی کا خماس نظر آ رہا تھا۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا۔ میرے دھیمے لہجے میں ان کے لیے عقیدت کا ایک سمندر موجزن تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری دھی گونجا کہہ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کے پرشفیق قرب میں پاکیزگی اور نوری روحانیت تو مثمر تھی ہی، اب تو مجھے ان کے وجود میں ممتا کی چھاؤں اور ٹھنڈک کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ دھیے بیٹھ جائے ادھر، مجھ سے علیحدہ ہو کر انہوں نے ملائمت سے کہا، اور پھر ہم دونوں ہی آمنے سامنے صاف ستھری دری پر بیٹھ گئے۔ مجھے شینا نے سب بتا دیا تھا۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد بی بی جی نے آہستگی سے کہا، تم نے شینا کا خط تو پڑھ لیا ہوگا؟ جی بی بی جی، میں نے مختصراً جواب دیا۔ تمہیں شینا کے اس طرح چلے جانے کا دکھ تو ضرور ہوا ہوگا، مگر یہ ضروری تھا تمہاری بہتری کے لیے، اس کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ وڈیرے عارف خان نے آج کل شرافت کا چولا اوڑھ رکھا ہے اور وہ آئندہ ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی سیاسی مہم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اپنے اس بدترین دشمن اور بھیڑیے نما انسان کے چہرے سے شرافت کا نقاب نوچنے کا یہ بہترین موقع ہے کہ تم اب خم ٹھوک کر اس کے خلاف میدان میں آ جاؤ۔ اس میں یقیناً خطرات بھی ہیں، لیکن راہ حق پر چلنے والوں کو اللہ جل جلالہ فتح و نصرت سے ہمکنار کرتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ میں نے بمشکل اپنے اندر کی تپش پر قابو پاتے ہوئے کہا، جی بی بی جی، مجھے اپنے مولا سائیں پر پورا بھروسہ ہے۔ وڈیرے عارف خان جیسے بد کردار شخص کا بدنما چہرہ میں لوگوں کے سامنے ضرور بے نقاب کروں گی۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، کیونکہ موت تو ایک دن ضرور آئے گی۔ عارف خان کسی بھی طور اس کا اہل نہیں کہ وہ مسند اعلیٰ پر بیٹھے، ورنہ وہ غریب اور معصوم لوگوں کا خون چوسے گا اور ان کی تقدیروں کے ساتھ کھیلے گا۔ شاباش دھیے، تم واقعی ایک بہادر لڑکی ہو، لیکن بہرحال تمہیں پھر بھی محتاط تو رہنا ہوگا۔ بی بی جی نے کہا، مغرب کی نماز کے بعد ہم سردار خمیسو خان کی حویلی چلیں گے اور اسے راجواڑی بٹھانے کی درخواست کریں گے۔ ویسے تمہاری غیر موجودگی میں ان کا بیٹا خان محمد بھی تمہارا پوچھنے یہاں آیا تھا۔ بی بی جی نے آخر میں بتایا تو میں چونک سی گئی۔ وہ بدستور بول رہی تھیں۔ وہ بھی اپنے باپ سردار خمیسو خان کی طرح ایک نیک دل انسان ہے اور دل میں غریبوں کا درد رکھتا ہے۔ اس کی ایک مثال تم خود بھی تو ہو۔ تمہاری بینائی بحال کرنے میں خان محمد کی محنت کا بھی تو دخل ہے۔ ہاں بی بی جی، چھوٹے سائیں کا یہ احسان تو میں ساری عمر نہیں بھلا سکوں گی۔ نہ جانے کیوں خان محمد کا ذکر ہوتے ہی میرے دل کی عجیب حالت ہونے لگتی تھی، تاہم ایسے میں مجھے اپنے محبوب شوہر کی یاد ستانے لگی۔ مجھے روشنیاں دے کر وہ خود نہ جانے کہاں اندھیروں میں پھٹک رہا ہوگا۔ اس خیال نے مجھے افسردہ
اور بے چین سا کر کے رکھ دیا۔ بی بی جی خاموش مگر بھانپتی ہوئی نگاہوں سے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ رہی تھیں۔ کونجا، محمد پریل کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ پتہ نہیں وہ بیچارہ کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا۔ اس کی دونوں چھوٹی بہنیں یہاں میرے پاس اپنے بد نصیب اور دکھی بھائی کے لیے خیر کی دعا کروانے آئی تھیں۔ میں نے انہیں ایک وظیفہ لکھ کر دیا تھا، اللہ سائیں محمد پریل کی خطا معاف فرمائے اور اس کے سر کی خیر فرمائے تاکہ وہ ایک بار پھر اپنے لوگوں میں واپس آ جائے۔ تھیے، میری دلی خواہش ہے کہ تم دونوں ایک بار پھر میاں بیوی کی حیثیت سے مل جل کر ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی تم دونوں کے دل بھی ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہو چکے ہیں۔ محمد پریل نے جو بھیانک غلطی کی تھی اسے اس کا نہ صرف احساس ہو چکا ہے بلکہ اس نے اپنی آنکھیں تمہیں دے کر اس کا ازالہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی بی بی جی، آپ نے اپنے طور پر محمد پریل کو تلاش کرنے کی کوشش تو کی ہوگی۔ میں نے امید بھری نظروں سے بی بی جی کے پرنور چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاں دھیے، میری تو اب بھی کوشش جاری ہے، بی بی جی نے میری طرف دیکھ کر قدر رسان کے ساتھ کہا۔ میں نے اپنی کچھ دور پرے کی مریدنیوں کو بھی محمد پریل کا پتہ لگانے کے لیے کہہ رکھا ہے۔ امید تو ہے کہ جلد اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہو ہی جائے گا۔ ویسے سمجھ میں نہیں آتا وہ اس طرح اچانک اور خاموشی سے کہاں جا چھپا ہے۔ شاید تمہاری کسی بات سے دل برداشتہ ہو گیا ہوگا۔ جی بی بی جی، یہی بات ہے، میں نے صاحب کو اسے کہا اور مختصراً انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ جب پھورل خان نے مجھے وڈیرہ عارف خان کے ایک ویران زرعی فارم کی سال خوردہ عمارت میں قید کر رکھا تھا تو میرا محمد پریل اور اس کی چھوٹی بہن سے سامنا ہوا تھا، اور تبھی اس رات سے پردہ اٹھا تھا کہ محمد پریل نے ہی میرے لیے اپنی آنکھوں کی قربانی دی تھی۔ تب میں نے اسے سخت الفاظ میں کوستے ہوئے کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کے سامنے تمہاری یہ قربانی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ شاید میری اس بات پر دل برداشتہ ہو کر وہ خاموشی سے کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ بہرحال اب جب کہ میرے دل میں پریل کی محبت نے دوبارہ جوش مارا تھا تو میں اس کے لیے بے چین ہوئی جا رہی تھی۔ بی بی جی کی اس بات سے میرے دل کو کافی تسلی ہوئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ بی بی جی ایک نہ ایک دن محمد پریل کو ڈھونڈی نکالیں گی۔ کونجا، کیا تم سردار خمیسو خان کی حویلی چلنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا دیر بعد بی بی جی نے مجھ سے دھیرے سے پوچھا اور میں نے جواباً اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم سردار خمیسو خان کے ٹھکانے پر موجود تھے۔ ہمارے ہمراہ مراداں اور ہدایتاں بھی تھیں۔ ہمیں ایک بڑے سے کمرے میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ہمارے اور سردار خمیسو خان کے بیچ ایک مہین پردہ حائل تھا جس کے پار سردار خمیسو خان ایک بڑے صوفے پر پرائے جمان تھا، اور اتفاق سے اس وقت ان کا بیٹا ڈاکٹر خان محمد بھی موجود تھا، جبکہ ان کی بیٹی ڈاکٹر ماروی ہمارے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے مہین پردے کی آڑ سے خان محمد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی افسردگی طاری تھی۔ ذرا دیر بعد سردار خمیسو خان نے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے ہولے سے کھنکار کر کہا، مجھے کونجا کی طرف سے کافی فکر تھی، اللہ سائیں کا شکر ہے اسے زندہ سلامت و محفوظ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ بی بی جی، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کریں۔ سائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے آپ کی بات پر خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے دکھوں کی ماری اس غریب کونجا کو یاد رکھا ہے۔ جواباً بی بی جی نے دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا، سردار سائیں، آپ غریبوں کا درد دل میں رکھتے ہیں، اللہ سائیں آپ کو اس کا ایک دن ضرور اجر دے گا۔ بی بی جی، ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، سردار نے فوراً عقیدت و احترام سے لبریز لہجے میں کہا۔ رہا کونجا کا مسئلہ، اس کے لیے میں جو کر سکتا ہوں ضرور کروں گا، مگر راجواڑی کے بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں جس کے سامنے بعض اوقات ہم خود بھی اپنے آپ کو مجبور اور بے بس پاتے ہیں۔ سردار نے نپے تلے انداز میں اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سردار ہماری آمد کا مقصد پہلے ہی سمجھ چکا ہے۔ آپ کی بات درست ہے،
لیکن کیا میں معزز سردار سائیں سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ ایک غریب اور مظلوم لڑکی کو انصاف دلانے کی راہ میں راجواڑی کو کس قسم کی مجبوری درپیش ہے؟ بی بی جی کے لہجے میں ایک تیکھا پن اور کرایا تھا۔ میں چپ سادے بغور یہ گفتگو سن رہی تھی۔ سردار بی بی جی کی بات سن کر لمحاتی الجھن کا شکار ہو گیا، پھر چند لمحات کی خاموشی کے بعد کھرکھراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ مجبوری صرف ہماری ہی نہیں بلکہ اعلیٰ عدالتوں کی بھی ہوتی ہے، اور وہ مجبوری گواہی کی ہوتی ہے جس کے بغیر کسی بھی قسم کی معاملات داری یا کارروائی آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن سردار سائیں، جب کونجا کے ساتھ ان سپاک بھیڑیوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا تھا تو وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ ایسے میں بھلا کونجا کے حق میں کون گواہی دے سکتا ہے؟ اور پھر معصوم اور بے گناہ کونجا پر قیامت ڈھانے والوں کا تعلق ایک بااثر اور جابر طبقے سے ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اگر کوئی چشمدید گواہ بھی ہوگا تو وہ کبھی بھی ان ظالموں کے خلاف گواہی دینے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بی بی جی نے پرزور آواز میں کہا۔ میرے دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ بابا سائیں، یہ تو واقعی ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ فریادی کونجا سے اس پر کیے گئے انسانیت سوز مظالم کے عینی گواہوں کا تقاضا کیا جائے، کیونکہ ایسے جرائم سر عام تو نہیں ہوا کرتے۔ خان محمد نے بڑے مناسب موقع پر مداخلت کرتے ہوئے میری وکالت کی۔ جانے کیوں میرا دل بے طرح انداز میں دھڑکنے لگا۔ مہین پردے سے پار میری نگاہیں خان محمد کے دھندلے چہرے پر جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھیں۔ بیٹے کی بات پر سردار خمیس خان شیش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے پرسوچ لہجے میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی معزز شخصیت اخلاقی طور پر فریادی کے حق میں گواہی دینے پر رضامند ہو جائے تو شاید معاملہ کچھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ سردار کی بات سن کر بی بی جی نے فوراً پوچھا، سردار سائیں، کیا آپ اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ بی بی جی، میری بات بالکل واضح اور صاف ہے، سردار خمیس خان نے کہا۔ اگر فریادی کونجا کے ساتھ واقعی انسانیت سوز ظلم ہوا ہے اور یہ ظلم عارف خان یا اس کے حواریوں نے ہی اس پر ڈھایا ہے تو یقیناً وہ تمام لوگ ہماری گرفت میں آ سکتے ہیں جو اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کم سے کم 2 معزز ہستیوں کی گواہی ضروری ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں معزز گواہان کا تعلق اسی گوٹ سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سردار سائیں، تو کیا میری گواہی کام آ سکے گی؟ بی بی جی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سردار خمیس خان نے فوراً اس کی تائید کر ڈالی اور کہا، بی بی جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اس گوٹ ہی کی نہیں بلکہ پورے تھر کی ایک قابل احترام شخصیت ہیں، لیکن مجھے اب آپ کے سوا اس گوٹ کی دوسری کوئی ایسی معزز شخصیت نظر نہیں آتی جو فریادی کونجا کے لیے دوسری گواہی کی حیثیت رکھتی ہو، جبکہ اس معاملے میں 2 گواہیاں اشد ضروری ہیں۔ سردار خمیس خان کی اس بات پر ماحول پر ایک بوجھل پن سا طاری ہو گیا۔ خود میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا، ورنہ بی بی جی کی بات سے میری کافی ڈھارس بندی تھی، مگر سردار خمیس خان کی اس آخری بات نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ ایک اور معزز گواہ بھی میرے لیے گواہی دینے کے لیے ہو۔ مگر بی بی جی کے مقابل اس گوٹ میں تو کیا، قرب و جوار کے علاقوں میں بھی ان جیسی کوئی اور معزز ہستی نہ تھی۔ پھر ایسی شخصیت کون سی ہو سکتی تھی جس کی گواہی میرے کام آ سکتی تھی؟ میں نے مایوسی کے ساتھ سوچا۔ میں بالکل نا امید ہونے لگی تھی۔ اچانک میری سماعت سے خان محمد کی پراعتماد آواز ٹکرائی، بابا سائیں، کیا میری گواہی کونجا کے کام آ سکتی ہے؟ میں اپنی جگہ سنو کر رہ گئی۔ پورا ماحول ایک دم ہی پراسرار سناٹے کی زد میں آ گیا۔ سردار خمیس خان تو جیسے اپنے بیٹے کی بات پر سکتے کسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا، خود بی بی جی بھی حیران نظر آ رہی تھیں۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے پٹ؟ سردار خمیس خان کی مرتعش آواز گونجی۔ بیٹے کی بات پر سردار خمیس خان جیسا باروب شخص بھی ایک لمحے کو لڑکھڑا سا گیا تھا۔
جی بابا سائیں، میں بھی فریادی کنجا کی معصومیت اور مظلومیت پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ جو کچھ کہتی ہے وہ بالکل درست ہے۔ خان محمد نے مستحکم لہجے میں بڑے اعتماد سے کہا۔ سردار خمیسو خان بیٹے کی بات پر ذرا گڑبڑا سا گیا، مگر کچھ بولا نہیں۔ اس کی خاموشی طول پکڑنے لگی تو بالآخر خان محمد نے اپنی بات دہراتے ہوئے دوبارہ باپ سے پوچھا، بابا سائیں مجھے بتائیں، کیا میری گواہی کنجا کے کام آ سکتی ہے؟ مگر سردار خمیسو خان کو تو جیسے ایک گہری چپ لگ گئی تھی۔ ادھر میرے دل کی حالت عجیب ہوئی جا رہی تھی۔ بے شک بی بی جی کی حیثیت کے برابر نہ صحیح، لیکن خان محمد کی حیثیت بھی معزز گواہ سے کم نہ تھی۔ آخر کو وہ سردار خمیسو خان کا بیٹا تھا، جس کا باپ پورے تر کا سردار ہی نہیں بلکہ ایک بڑی قوم کا مکھ سردار بھی تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سردار خمیسو خان بیٹے کی بات پر الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہی رہی ہوگی کہ سردار خمیسو خان خاصا احتیاط پسند تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے جو کسی کے لیے باعث آثار بنے، اور نہ ہی اپنی ذات پر کوئی حرف آتا ہو۔ اس کے بیٹے خان محمد نے بلا شبہ اپنے باپ کو جیسے ایک کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے سردار خمیسو خان بردباری کے ساتھ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بولا، پٹ خان محمد، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن سردار اتنا کہہ کر اچانک خاموش ہو گیا تو خان محمد مستربانہ انداز میں پہلو بدلنے لگا۔ جی بابا سائیں، آپ اپنی بات پوری کریں، میں سن رہا ہوں۔ ہاں بابا، بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم بعد میں آپس میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ سردار اتنا کہہ کر بی بی جی سے مخاطب ہو کر بولا، بی بی جی، راجواڑی فیصلے کی کمیٹی ہم 15 راتوں کے اندر اندر بٹھانے کی کوشش کریں گے، اور ہماری پوری کوشش یہی ہوگی کہ فریادی کنجا کے ساتھ پورا انصاف ہو اور مجرموں کو اپنے کیے کی سزا بھی بھگتنی پڑے۔ میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو بتائیں۔ آپ کی بڑی مہربانی سردار سائیں۔ سردار خمیسو کے خاموش ہوتے ہی بی بی جی نے ممنونیت سے کہا، اور پھر ہمیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ حجرے تک آتے ہوئے میرا دماغ مختلف خیالات کی آماج کا بنا رہا تھا۔ سردار خمیسو خان کا مخلصانہ رویہ، بی بی جی کا میری خاطر گواہی کے لیے فوراً حامی بھرنا، اور سب سے بڑھ کر خود سردار خمیسو خان کے بیٹے ڈاکٹر خان محمد کا بھی گواہی کے لیے آمادہ ہونا، پھر اس پر سردار خمیسو خان کی گمبھیر خاموشی اختیار کر لینا، یہ ساری باتیں اگرچہ کافی حوصلہ افزا تھیں۔ خان محمد کا میرے معاملے میں بطور گواہ شامل ہونا میرے لیے خوش قسمتی کا باعث تو تھا ہی، مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ مگر میرے دل میں اور دماغ میں اب ایک عجیب سی پریشانی اور بے چینی ابھرنے لگی تھی۔ سردار خمیسو خان نے جس پراسرار انداز میں اپنے بیٹے خان محمد کی گواہی دینے والی بات کو یہ کہتے ہوئے ٹالا تھا کہ اس سلسلے میں وہ دونوں تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کریں گے، اس سے نہ جانے کیوں میرے اندر عجیب و غریب اندیشے سر اٹھانے لگے تھے۔ کہیں میری وجہ سے دونوں باپ بیٹوں کے بیچ کسی قسم کی بدمزگی نہ پیدا ہو جائے۔ میں خان محمد کے متعلق یہ اندازہ لگانے سے قاصر ہی رہی تھی کہ آخر وہ میرے لیے یا میرے معاملے میں اتنا سنجیدہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس دلچسپی کی کیا وجہ تھی؟ جو کچھ اس نے اب تک میری خاطر کیا تھا وہ کر رہا تھا، آخر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، انسانی ہمدردی یا کچھ اور؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی میرا دماغ اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ مجھے بی بی جی کے حجرے میں رہتے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ سردار خمیسو خان نے 15 دنوں کے اندر اندر راجواڑی فیصلے کی کمیٹی بٹھانے کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے علم نہ تھا کہ دوسرے گواہ کی حیثیت سے خان محمد اور سردار خمیسو خان کے بیچ کیا بات ہوئی تھی۔ آیا اس سلسلے میں کیا حتمی فیصلہ ہوا تھا؟ تاہم اتنا مجھے اندازہ تھا کہ خان محمد کی گواہی اب راجواڑی فیصلے میں میرے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بہرحال جب تک یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ خان محمد کے میرے حق میں گواہی دینے کا
حتمی فیصلہ ہوا ہے یا نہیں، میری بے چینی دور نہیں ہوگی۔ اسی دوران میں میری بھابھی بھاگل اور ننھے منٹار سے ملنے کو دل چاہنے لگا۔ پھر ایک روز میں نے بی جی کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ قدرے تشویش آمیز لہجے میں بولی، تھیے میں تجھے روک تو نہیں سکتی، مگر مجھے تیرے بھائی سائیں داد کی طرف سے ڈر ہے، کہیں وہ تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ بی جی کی بات اپنی جگہ درست تھی۔ میں پہلے ہی خطرات میں گھری تھی اور جانتی تھی کہ اب تک کوٹ میں میری موجودگی کی خبر عام ہو چکی ہوگی، حتیٰ کہ میرے دشمنوں کو بھی اس کی بھنک پڑ چکی ہوگی، جنہوں نے فوراً اپنے دانت پنجے تیز کرنا شروع کر دیے ہوں گے۔ میں نے مایوسانہ لہجے میں بی جی سے کہا، بی جی جیسی آپ کی مرضی۔ میرے اس لہجے پر بی جی نے فوراً اظہارِ تشفی کہا، تو فکر مت کر، میں کسی طرح بھاگل کو ادھر ہی بلوا لوں گی۔ بی جی کی بات پر میں خوش ہو گئی۔ اگلے ہی دن بی جی نے اپنا کہا پورا کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی خدمتگار ہدایتہ کو ادا سائیں داد کے گھر بھابھی بھاگل کو بلانے کے لیے بھیجا۔ بیچاری بھاگل تو پیغام پاتے ہی اسی سے پہر مجھ سے ملنے توڑی چلی آئی۔ اس کے ساتھ منٹھار بھی تھا۔ میں اور بھابھی گلے مل کر خوب روئیں۔ ہمیں روتا دیکھ کر بیچارہ ننھا منٹھار بھی رو پڑا۔ ہم نے اپنا رونا دھونا بند کیا۔ میں نے اسے اپنی گود میں لے کر بالغانہ انداز میں پیار کرنا شروع کر دیا۔ تب وہ خاموش ہوا۔ میں اور بھابھی بھاگل اوپر والے کمرے میں آ گئے۔ بھابھی تو ٹھیک ہے نا؟ تو بتا پہلے، کیسی ہے تو؟ کہاں تھی اتنے دن؟ مجھے تو تیری بڑی فکر رہتی ہے۔ بھابھی نے بے قراری کے ساتھ الٹا میری خیریت دریافت کی تو میں نے بھابھی کے سوتے ہوئے چہرے پر اپنی نگاہیں جما کر جواباً کہا، میں ٹھیک ہوں۔ بھابھی تو بھی مجھے اب سچ سچ بتا، سائیں داد تیرے ساتھ برا سلوک تو نہیں کرتا اب؟ میں تیز نگاہوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگی، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ بھابھی مجھے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بتانے سے کترا رہی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اب جب کہ بھابھی بھاگل کا باپ خالقو دھاڑیل لاپتہ ہو چکا تھا اور ظاہر ہے کہ اس نے ایک طویل عرصے سے اپنی بیٹی بھابھی بھاگل کی خیر خبر بھی نہیں لی تھی، اسی لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں سائیں داد نے پھر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع نہ کر دیے ہوں۔ بھابھی بھاگل مجھے کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ بھابھی تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے دھیرے سے اپنا سوال دہرایا۔ کنجا اڑی میری خیر ہے، تو یہ بتا اتنا عرصہ تو تھی کہاں؟ وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ بھابھی میری زندگی جن طوفانوں کی زد میں آ چکی ہے، میں اب انہی کے درمیان رہنے لگی ہوں۔ میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اللہ سائیں تیری حفاظت کرے کنجا، تو اب ادھر ہی رہے بی جی کے ہاں، اس سے بہتر تجھے کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ بھابھی نے میرے سر پر اظہار شفقت ہاتھ پھیر کر کہا تو بے اختیار مجھے ایسا لگا جیسے میری پھوپھی حضورہ مجھے پچکار رہی ہو۔ اس سمے بھابھی بھاگل مجھے پھوپھی حضورہ ہی کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ وہ بھی تو اسی طرح میری فکر رکھتی تھی اور میری سلامتی کی بھی دعائیں مانگتی رہتی تھی، مگر خود اندر سے ٹوٹی پھوٹی رہتی تھی۔ میں بھابھی بھاگل کو اس کے باپ خالقو چاچا کے متعلق کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ بھابھی بیچاری پہلے ہی غم سے نڈھال رہتی تھی۔ باپ کی گمشدگی اس کے لیے مزید دکھ کا باعث بنتی۔ دوسرے یہ کہ سائیں داد کے لیے یہ خبر حوصلہ افزا ثابت ہوتی اور وہ پھر بھابھی بھاگل کی زندگی کو مزید عذاب بنا دیتا۔ میں نے بھابھی بھاگل کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑی محبت آمیز ضد سے پوچھا، بھابھی بتا نا، ادا سائیں داد تجھے مارتا تو نہیں ہے نا؟ میری بات سن کر بھابھی کے چہرے پر غم کی لکیریں کھنچ گئیں۔ وہ اپنی غمزدہ آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر آزردہ لہجے میں بولی، کنجا ہم جیسی چٹی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے، اس کا تمہیں اندازہ ہوگا۔ پہلے بابا میری خیر خیریت لینے آ جاتے تھے تو منٹھار کے پیو کا سلوک میرے ساتھ ذرا صحیح رہتا تھا، مگر اب تو بابا بھی شاید میرے گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ تیرا ادا سائیں داد اب پھر مجھے بہت مارتا ہے، بہت مارتا ہے، مگر
منٹھار کو دیکھتی ہوں تو دل گھٹ کر رہ جاتا ہے۔ بتا مجھے کنجا، میں کیا کروں؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ بھابھی پاگل جیسے پھٹ پڑی تھی۔ دکھوں کے خار و خس ایک ہی ریلے میں اس کی مجبور آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ بھابھی پاگل کی آہوزاری نے میرا وجود جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ مجھے اپنے بھائی سائنس دان کی بے حسی اور سنگ دلی پر بے حد تیش آنے لگا۔ وہ کتنا بد نصیب تھا، پاگل جیسی خدمت گزار بیوی اور منٹھار جیسے گول مٹول بچے کی وہ یوں بے قدری کر رہا تھا۔ یقیناً مار پیٹ کے دوران میں یہ معصوم بھی خوف زدہ ہو کر روتا بلکتا ہوگا۔ اف میرے مولا سائیں، بیچارے یہ دونوں معصوم ماں بیٹے کتنی دکھی زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے ان دونوں ماں بیٹے پر بڑا ترس آتا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میں تو خود مجبور و بے بس تھی۔ میرے نادیدہ و شفاق دشمن میری کھات میں بیٹھے تھے اور بھائی سائیں الگ میرے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ کنجا، تو ابھی ادھر ہی ہے نا؟ اچانک پاگل نے اپنی گلوگیر آواز پر قابو پاتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ ہاں بھابھی، میں ابھی ادھر ہی ہوں، میں نے کہا۔ محمد پریل کی چھوٹی بہنیں مجھ سے ملتی رہتی ہیں، انہی سے مجھے پتہ چلا تھا کہ تو نے ان کے بھائی کو معاف کر دیا ہے۔ کنجا، تیرے لیے اچھا بھی یہی ہے کہ تو اب سب کچھ بھلا کر پریل کے ساتھ باقی کی زندگی ہنسی خوشی گزار، مگر میں نے سنا ہے کہ وہ تجھ سے دل برداشتہ ہو کر کہیں چلا گیا ہے۔ بھابھی پاگل نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے حسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں بھابھی، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ کاش اسے کوئی بتا دے کہ اس کی کنجا نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا ہے۔ اللہ سائیں کرے گا، وہ ایک دن ضرور تیرے پاس آئے گا، بھابھی نے دعائیا لہجے میں سادگی سے کہا۔ ویسے تو نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ بیوی جی نے امید تو دلائی ہے، ویسے میں اس سلسلے میں اس کی بہن سے بھی ملی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ پریل مجھ سے دل برداشتہ ہو کر خاموشی سے کہیں چلا گیا تھا۔ میں نے ہولے سے کہا۔ بھابھی نے لمحے بھر خاموشی کے بعد مجھ سے پوچھا، کنجا، وڈیرے عارف خان والے معاملے کا کیا ہوا؟ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ دب گیا ہے، تو اسے دبا ہی رہنے دے۔ میں بھابھی کی سادہ لوہی پر مسکرائی اور زہر خند لہجے میں بولی، بھابھی، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ دب جائے، اب تو یہ اور بھی ابھر کر سامنے آئے گا۔ وڈیرے عارف خان اور اس کے حواریوں کے بھیانک چہرے اب بے نقاب ہونے والے ہیں۔ عنقریب راجواڑی فیصلے میں یہ سب لوگ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ میری بات سن کر بھابھی پاگل نے قدرے متوحش لہجے میں کہا، نہیں کنجا، تو بڑے بہتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ بہت طاقتور اور خطرناک آدمی ہے۔ نہیں بھابھی، میں ان مرتوتوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی چھوڑوں گی جنہوں نے میری معصومیت کو کھلونا بنایا ہے۔ بھلا میں ان شفاق درندوں کو کس طرح بخش دوں؟ میرے لہجے میں ایک انتقام کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں، جس کی تپش شاید بھابھی نے بھی محسوس کر لی تھی، لہٰذا ذرا دیر خاموشی کے بعد اس نے مجھ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی اور پھر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ منٹھار کو گود میں لیے وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑے دنوں بعد بیوی جی نے مجھے خوشخبری سنائی کہ خان محمد بھی اب میرے حق میں گواہی دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ نیز سردار خمیزو خان اپنے آدمیوں کے ذریعے وڈیرے عارف خان کو بھی کنجا سے متعلق راجواڑی کمیٹی کی آخری تاریخ سے نہ صرف آگاہ کر چکا ہے، بلکہ اسے بھی اپنے مخصوص حواریوں کے ساتھ راجواڑی فیصلے میں شریک ہونے کی سختی سے ہدایت کی ہے۔ بصورت دیگر فیصلہ میرے حق میں کر دیا جائے گا۔ اس خبر نے مجھے خوشی سے نہال کر دیا، مگر جانے کیوں اچانک ہی میرے دل میں بے چینی اور اضطراب کسی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میرے دل کے عمیق گوشے میں اندیشوں اور وسوسوں کے سپولے کل بلانے لگے۔ جانے کیوں میں ایک بے نام سی گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے جیسے ایک نادیدہ سی قوت ابھرنے لگی۔ یہ مخفی قوت میری طبیعت کی فطری سرکشی اور تمرد کی رہین منت تھی۔ میں نے اپنے دل میں یہ عزم صمیم کر رکھا تھا کہ اپنے دشمنوں سے ایک نہ ایک دن انتقام لے کر رہوں گی۔ یہ اس سے اگلے روز کا ذکر ہے
پولیس کی ایک جیپ حجرے کے قریب آ کر رکی۔ میں اس وقت حجرے کی بالائی منزل میں اپنے کمرے میں تھی اور اتفاق سے یوں ہی دریچے سے باہر پھیلی ہوئی دھوپ اور دور تک لہلہاتے کھیتوں کا نظارہ کر رہی تھی۔ کواڑ پورے نہیں کھولے تھے میں نے، لیکن پولیس کی مخصوص جیپ کو میں فوراً ہی پہچان گئی تھی، جسے دیکھ کر میرا دل یک بار کی زور سے دھڑکا تھا۔ یا اللہ خیر! بے اختیار میرے لبوں سے دعائیہ کلمات نکلے تھے۔ میری چھٹی حس کسی خطرے کا اشارہ دینے لگی تھی۔ سینے میں اندیشوں کا خابیدہ ناگ یکدم ہی پھنکاڑے بیدار ہو گیا تھا۔ میرا دل اس قدر گھبرایا کہ میں غیر ارادی طور پر دریچے سے پرے ہٹ گئی اور چارپائی پر پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئی۔ پولیس کیوں آئی ہے؟ کیا مجھے گرفتار کرنے؟ میرے دل و دماغ میں پریشان کن سوال ابھرنے لگے تھے۔ ضرور یہ وڈیرے عارف خان کی شرارت ہو سکتی تھی، میں نے سوچا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، مگر میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ سامنے ہدایتہ پریشان چہرہ لیے کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، "گونجا، نیچے آ میرے ساتھ۔" کیا بات ہے ہدایتہ، خیر تو ہے نا؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر متوجہ سے لہجے میں پوچھا۔ وہ قدرے کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، "پولیس تیرے کو گرفتار کرنے آئی ہے۔ اپنے 2 آدمیوں کے قتل پر بٹے سائیں بہتان نے تیرے خلاف پرچہ کٹوا دیا ہے، اس نے بتایا، اور میں اپنی جگہ سنو کر رہ گئی۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور مجھے وہ رات یاد آ گئی جب میں نے اور شینا نے ایک ساتھ سائیں داد کے گھر بسر کی تھی، اور اس دوران میں عارف خان کے 2 گماشتے میرے ہاتھوں موت سے ہمکنار ہوئے تھے، جس کی مسرت مجھے اپنے سینے میں آج بھی محسوس ہوتی تھی۔ بہرحال عارف خان کی یہ چال کسی بھی طرح مجھے ناکام کرنا تھی۔ ہدایتہ کے ساتھ میں نیچے آ گئی۔ سائل عورتوں کی تعداد اس وقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ پولیس کے بندوں کو حجرے کی حویلی سے ملحقہ بیرونی طرف اتاق میں بٹھایا گیا تھا۔ بی بی جی خاصی پریشان نظر آ رہی تھیں۔ مجھے سینے سے اترتا دیکھ کر بمشکل اپنی مضطربانہ کیفیت پر قابو پاتے ہوئے میری جانب بڑھی۔ "دھیے، تو ذرا فکر نہ کر۔" میرے قریب آ کر وہ مجھے تسلی دینے لگیں۔ میں خاموشی سے ان کا چہرہ تک رہی تھی۔ "دشمنوں کی یہ نئی چال ہم ناکام بنا دیں گے۔ مولا سائیں ہمارے ساتھ ہے، حوصلہ مت ہارنا۔ پولیس تجھے وڈیرے عارف خان کے 2 آدمیوں کے قتل کے جرم میں گرفتار کرنے آئی ہے۔ ان کے پاس باقاعدہ اس کا وارنٹ بھی ہے، پر تو گھبرانا مت، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ آ، انسپکٹر سے بات کرتے ہیں۔" "مگر بی بی جی، آپ ان کے پاس نہیں جائیں گی؟" میں نے سپاٹ لہجے میں کہا تو بی بی جی کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ قدرے توقف کے بعد میں نے مزید کہا، "ہاں بی بی جی، آپ کا ان زر خرید کتوں کے پاس جانا شایان شان نہیں۔ میں خود انسپکٹر سے بات کرتی ہوں۔ گستاخی معاف بی بی جی، آپ کا دیا ہوا علم آخر کب میرے کام آئے گا؟" میری باتیں سن کر بی بی جی کے چہرے سے پریشانی جاتی رہی۔ اس کی جگہ اب ایک روحانی سکون نے لے لی تھی۔ پھر انہوں نے زیر لب قرآنی آیات پڑھنے کے بعد میرے چہرے پر پھونک ماری اور میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، "گونجا، جا، اللہ سائیں تیری حفاظت کرے گا، مرشد سائیں تیری خیر کرے گا۔" پھر قریب کھڑی خدمتگار مریدنی مرادہ سے بولی، "تو اس کے ساتھ جا اور مجھے خبر کرتی رہنا۔" "جی بہتر بی بی جی۔" مرادہ نے اپنے سر کو دھیرے سے جنبش دیتے ہوئے کہا۔ پھر بی بی جی نے آگے بڑھ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے ہمراہ مرادہ اور 2 اور مریدنیاں بھی تھیں۔ دروازے سے باہر نکلی تو کاٹدار تیز دھوپ کا احساس ہوا، حالانکہ اندر حجرے کے پورے ماحول میں خوشگوار ٹھنڈک چھائی ہوئی تھی، جبکہ باہر کا موسم قدرے گرم تھا۔ مرادہ مجھے لیے عمارت کے داہنی جانب ذرا فاصلے پر بنے اتاق میں لے آئی۔ یہ مہمان خانہ تھا۔ سائل عورتوں کے ساتھ اگر کوئی مرد بھی ہوتے تو انہیں اسی اتاق میں بٹھایا جاتا تھا۔ متعلقہ تھانے کی پولیس کے افراد بھی اسی اتاق میں موجود تھے۔ میرے دل و دماغ کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جو پورے وجود کو اعصابی طور پر مفلوج سا بنا رہی تھی۔ میں اس عرصے میں بی بی جی کا بہت پہلے یاد کرایا ہوا ایک مختصر سا وظیفہ دہرا چکی تھی۔ اتاق کے دروازے پر پہنچ کر
میں لمحے بھر کو رکی۔ دروازے کے دونوں پٹ بند تھے اور اندر پولیس کے لگ بھگ کوئی 6-7 افراد وردیوں میں موجود تھے۔ ان میں ایک خاصی بڑی توند والا شخص بھی تھا جو بالکل سیاہ رنگت کا تھا۔ صورت سے ہی جلا صفت نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر بلا وجہ ہی بھورل خان کا خاکہ ذہن میں ابھرتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی توند باہر کو نکلی ہوئی تھی، پوزہ کتا اور کاندھے پر پھولوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی انسپیکٹر ٹائپ کی شے ہے۔ مجھے اس نے خوخار نظروں سے گھورا، پھر اس کے موٹے موٹے ہونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی اور تیز لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اڑی چھوکری، کونجا تیرا ہی نام ہے؟ ہاں، میں اس کے دبنگ لہجے سے مرعوب ہوئے بغیر بولی۔ میرے اندر کی لرزش سوا ہو گئی۔ تو ہی سائیں داد کی بہن اور سوڈل کی دھی ہے؟ اس نے اسی لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ اس کی برماتی ہوئی تیز نظریں مجھے اپنے وجود کے پار محسوس ہو رہی تھیں۔ ہاں، میں نے پھر مختصراً جواب دیا۔ گرفتار کر لو اسے، وہ ایک دم اپنے قریب کھڑے سپاہیوں سے بولا جو مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ان میں سے 2 پولیس والے آہنی ہتکڑیاں لیے میری طرف بڑھے۔ میں نے احتجاجاً اس سیاہ روح انسپیکٹر سے کہا، مجھے کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے اور لڑکی ذات کو تم لوگ اس طرح گرفتار نہیں کر سکتے؟ تو پھر کیا تجھے اپنے کندھے پر ڈال کر تھانے لے جائیں؟ انسپیکٹر خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھ پر نظریں گاڑ کر بولا۔ میں اس کی بات پر تلملا گئی، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے میں نے تحمل سے کہا، میرا مطلب تھا ایک لڑکی ذات کو صرف عورتوں کی پولیس ہی اپنی تحویل میں لے سکتی ہے۔ میری بات پر انسپیکٹر بڑی گہری نظروں سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میرے قریب آیا، پھر مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ سرسراتے لہجے میں بولا، چھوکری، زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کر۔ قانون کی نظروں میں مجرم صرف مجرم ہوتا ہے، عورت یا مرد نہیں، اور تو پھر بھی قاتلہ ہے۔ 2 کڑیل اور بے گناہ مردوں کا خون کیا ہے تو نے۔ تیرے لیے پھانسی کا پھندا بھی وہی ہوگا جس میں دوسرے مجرموں کو لٹکایا جاتا ہے، عورت و مرد کی تمیز کے بغیر، سمجھی تو؟ اس کے سناٹے دار لہجے کی صفاکی پر میرے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی۔ پھر وہ ڈپٹ کر ان دونوں سپاہیوں سے بولا، تم کیا نامردوں کی طرح میرا منہ تک رہے ہو؟ پہنا دو ہتکڑیاں اسے اور ڈالو جیپ میں۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ان دونوں پولیس والوں نے مجھے ایک دم آہنی زیور پہنا دیا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھ میں مزاحمت کی کوئی جنبش تک نہ ابھری اور میں خاموشی سے اپنا سر جھکائے ان کے ساتھ ہو لی۔ مرادہ اور باقی 2 مریدنیاں پریشان ہو گئیں اور حویلی کے وسطی دروازے کی طرف دوڑیں۔ یقیناً بی بی جی کو موجودہ صورتحال کی سنگینی سے باخبر کرنے کے لیے گئی تھیں۔ میرے دونوں ہاتھوں میں ہتکڑیاں بندھی ہوئی تھیں اور اس کی زنجیر ایک پولیس والے نے مضبوطی سے تھام رکھی تھی جو میرے ساتھ ہی چلتا ہوا احاطے سے باہر جیپ تک آیا تھا اور پھر مجھے جیپ کے پچھلے حصے میں بٹھا دیا گیا اور باقی پولیس والے بھی میرے دائیں بائیں ٹھس کر بیٹھ گئے۔ ان کی بدتمیزی پر میں تلملا اٹھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی احتجاج کرتی، جیپ اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ جیپ ناہموار کچے اور دھواں اڑاتے بل کھاتے راستوں پر دوڑی جا رہی تھی۔ مردوں کے بیچ ٹھس کر بیٹھنے سے مجھے سخت کوفت کے ساتھ ان خبیثوں کی ڈھٹائی آمیز بد تہذیبی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ متعلقہ تھانہ گوٹ کے سرے پر واقع تھا جہاں سے ایک کچا سیدھا راستہ انڈس ہائی وے سے جا ملتا تھا۔ خدا خدا کر کے وحشت انگیز سفر ختم ہوا اور جیپ ذرا دیر بعد ایک مختصر سی سال خوردہ پیلی عمارت کے احاطے میں داخل ہوئی۔ یہ تھانے کی عمارت تھی۔ اس وقت دھوپ پوری طرح پھیل چکی تھی، حالانکہ سورج ابھی نصف النہار پر نہیں آیا تھا۔ میں پسینے پسینے ہو رہی تھی، جیسے پیدل دوڑتی ہوئی تھانے تک پہنچی ہوں۔ مجھے جیپ سے کسی خطرناک مجرم کی طرح اتارا گیا اور سیدھا لاک اپ کر دیا گیا۔ لاک اپ عمارت کے سیلن زدہ برآمدے میں ہی بنا ہوا تھا، جہاں ہیڈ محرر کی میز اور کرسی بھی دھری تھی۔ اس برآمدے میں
ذرا فاصلے پر 3-4 کمروں کے دروازے بھی نظر آئے جن پر چیخیں گری ہوئی تھیں۔ باقی جیل خانہ تھانے کی عمارت سے ذرا فاصلے پر سامنے کی طرف احاطے کی اندرونی دیوار کے ساتھ ساتھ دکھائی دیا تھا، جدھر کچھ خرمست قیدیوں نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، بلکہ چند ایک نے تو دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیٹی تک بجا دی تھی اور فحش اشارے بھی کیے تھے۔ یہی نہیں، ایک آدمی نے تو بڑے اوباشانہ انداز میں ہاتھوں کا بھونپو بھی بجا دیا تھا۔ جس لاک اپ میں مجھے دھکیلا گیا تھا وہ 8x11 کا کمرہ تھا، جس کا سیلن زدہ فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور پلستر کے لباس سے ننگی جھانکتی ہوئی اینٹوں والی دیواروں سے نحوست سی ٹپکتی محسوس ہو رہی تھی۔ دیواریں خاصی بلند تھیں، ایک طرف آہنی گلوں والا تقریباً 2 فٹ کا روشن دان نظر آ رہا تھا، ادھر گھٹن اور ایک عجیب سی مایوس کن افسردگی کا سا احساس خود بخود ابھر کر دل و دماغ کو مکدر بنا رہا تھا۔ لاک اپ میں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ایک کونے میں مجھے بغیر دروازے کی ننگی اینٹوں والی چوکھٹ سی نظر آئی، جس کے عقب میں یقیناً حوائج ضروریہ کے طور پر استعمال ہونے والا کوئی مختصر ترین گوشہ تھا۔ ادھر سے ناگوار بو آ رہی تھی۔ ایک گھڑا بھی کونے میں پڑا تھا، جس کے ڈھکن پر جست کا ٹیڑھا میڑھا گلاس بھی رکھا نظر آ رہا تھا۔ مجھے لاک اپ میں بند کرنے کے بعد وہ سب غائب ہو گئے تھے، صرف اکا دکا سپاہی یا اردلی آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ کوٹری کے اکلوتے سراغ دار دروازے کے پار عین سامنے برآمدے کی پختہ مگر ناہموار اینٹوں والی روش تھی، جس کے آخری سرے پر مجہول سی صورت والا ایک ہیڈ محرر میز کرسی پر بیٹھا روز نامچہ لکھنے میں مصروف تھا۔ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے؟ کوٹری کی سیلن زدہ ماحول کی اس 4 دیواری میں میرے اندر ابھرنے والا یہ پہلا سوال تھا، جس کی ہولناکی پر میں خود بھی ایک لمحے کو لرز اٹھی تھی۔ انجانے خدشات اور بے نام وسوسوں نے میرے دل و دماغ پر یلغار کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ حقیقت شک و شبے سے بالا تر تھی کہ میرے خلاف یہ نئی سازش وڈیرے عارف خان کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بدبخت میری سوچ سے بھی بڑھ کر چالاک و مکار ثابت ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی ابھرتی ہوئی سیاسی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے، ایسے میں میرا اچانک سامنے آنا اسے بری طرح کھل رہا ہوگا، اور ان حالات میں وہ مجھ پر براہ راست ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ چنانچہ اب میرے اور شینا کے ہاتھوں اپنے 2 کارندے قتل ہونے کے بعد عارف خان کو اب میرے خلاف نیا محاذ بنانے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا، جس سے اس نے فی الفور فائدہ بھی اٹھایا تھا، اور میرے حق میں راجواڑی کمیٹی بیٹھنے سے پہلے ہی اس خبیث نے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ مجھے تو یہ بدہیت توندیل پولیس انسپکٹر بھی وڈیرے عارف خان کا زر خریدی لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ اب یہاں کیا ہونے والا تھا، اس کا تصور ہی میرے لیے بھیانک تھا، لیکن یہ سوچ کر میری کچھ ڈھارس بھی بندھ رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ان لوگوں کے لیے مجھے ایک رات بھی یہاں حوالات میں رکھنا ممکن نہ ہوگا، کیونکہ یہاں کے عملے میں ایک بھی لیڈی کانسٹیبل یا ایسا ہی کوئی عورتوں کا عملہ نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بی بی جی یقیناً مجھے یہاں سے نکالنے کی کوئی کوشش ضرور کریں گی۔ میں دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ روشن دان سے گرماتی ہوئی دھوپ اندر پڑ رہی تھی۔ مجھے ننگے فرش پر بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا، 2 پولیس والے میری کوٹھی کی طرف چلے آ رہے تھے۔ ان کے قدموں کی دھمک مجھے اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ پھر سلاخ دار دروازے کے قریب آ کر وہ رکے اور ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی تالے میں لگائی اور بغلی دروازہ کھول کر درست لہجے میں مجھ سے کہا، اٹھ چھوکری، صاحب نے بلایا ہے تیرے کو۔ میں خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ان کے ساتھ چل پڑی۔ ایک کمرے کی چک اٹھا کر وہ مجھے لیے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ایک بڑی سی میز کے عقب میں کرسی پر وہی توندیل انسپکٹر برائے جمان تھا۔ میرے دائیں بائیں کھڑے دونوں پولیس والوں نے یکدم سلوٹ مارا اور مجھے ہولے سے میز کی طرف دھکا دیا۔ میز کے سامنے کوئی کرسی نہیں رکھی تھی، اس لیے میں دھکا کھا کر
لڑکھڑاتے قدموں سے میز سے جا لگی۔ انسپکٹر نے اپنی دونوں ٹانگیں میز پر رکھ دیں۔ اس کے جوتوں کا رخ میری طرف تھا اور اس کی گھورتی ہوئی تیز نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ان نظروں میں خباثت، غرور اور صفا کی مترشح تھی جو میرے وجود میں سپولوں کی طرح رینگنے لگی۔ وہ ذرا دیر اسی طرح ڈرامائی انداز میں اپنی سناٹے دار نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ پھر اس نے سنسناتے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، دیکھ چھوکری، میں نے تجھ سے ابھی کچھ نہیں پوچھا ہے، لیکن میں پہلے اپنی تعارف کرا دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ تو میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے اور مجھے اچھی طرح پہچان بھی لے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبائی۔ پھر اسے سلگانے کے عمل تک وہ بدستور تیز اور برماتی ہوئی نظروں سے میری طرف گھورتا رہا۔ میرا نام انسپکٹر یار محمد ہے، لیکن مجھے انسپکٹر یارو جلاد کے نام سے لوگوں نے زیادہ مشہور کر رکھا ہے۔ اس نے دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے سناٹے دار لہجے میں کہا اور میرے پورے وجود میں انجانے خوف کی پھریری سی دوڑ گئی۔ وہ پھر بولا، خیر محمد عرف خیرو اور جان محمد عرف جانو کو تو نے اپنی ایک ساتھی شینا کے ساتھ مل کر بدھ کی رات کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ میں نے اپنے لرزیدہ وجود کے ارتعاش پر قابو پاتے ہوئے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے بولنے سے روکتے ہوئے بولا، نہ بابا نہ، کوئی جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس وقت تو صرف ایک برتی پوش انسپکٹر یار محمد سے مخاطب ہے، یارو جلاد سے نہیں۔ اگر تو جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی تو میں یارو جلاد بننے میں دیر نہیں کروں گا۔ اسی لیے تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو مجھے انسپکٹر یار محمد سے یارو جلاد نہ بننے دے۔ چل بتا اب سب کچھ سچ سچ۔ وہ اتنا کہہ کر خاموشی سے میری طرف گھورنے لگا۔ میں نے ایک طویل سانس کھینچی، دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قدرے قابو پاتے ہوئے خود کو پرسکون کیا اور پر اعتماد لہجے میں بولی، ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے ہی ان دونوں چوروں کو ہلاک کیا تھا۔ وہ میرے بھائی سائیں داد کے گھر چوری کرنے کی نیت سے آئے تھے اور ہم دونوں جوان لڑکیوں پر نظر پڑتے ہی ان دونوں خبیثوں کی نیت میں فتور آ گیا اور میری آواز حلق میں ہی اٹک گئی کیونکہ دوسرے ہی لمحے انسپکٹر یار محمد بڑے زور سے بیت کو میز پر مارتے ہوئے غصے کے مارے آگ بگولا ہو کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میری طرف قہرناک نظروں سے گھورتے ہوئے کرختگی سے بولا، اور تم دونوں چھوکریوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر ان دونوں افراد کو بڑی بے دردی کے ساتھ جان سے مار ڈالا۔ کیوں؟ یہی کہنا چاہتی تھی نا تو؟ بول۔ میں اس کے اس طرز تخاطب پر ایک لمحے کو گڑبڑا ضرور گئی، مگر پھر فوراً سنبھلتے ہوئے میں نے پورے اعتماد کے ساتھ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے مختصراً کہا، ہاں، ہمارے پاس اپنے بچاؤ کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ واہ سائیں واہ، قربان تیرے، کیا خوب کہانی گھڑی ہے اپنی شرافت کی۔ انسپکٹر یار محمد طنزیہ لہجے میں بولا، سب جھوٹ ہے یہ۔ وہ اچانک غصے سے بپھر کر بولا، حقیقت یہ ہے کہ تو وڈیرے سائیں عرب خان کے دشمنوں سے مل گئی ہے اور اسی دشمنی میں تو نے اس کے 2 اہم آدمیوں کا قتل کیا تھا، اور یہ قتل تیرے بھائی سائیں داد کے گھر میں نہیں بلکہ اس کھوہ کے پاس ہوا تھا جو وڈیرے سائیں کی حویلی سے ذرا فاصلے پر ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں یکدم بولی۔ بے شک تم اس کی گواہی میرے بھائی سائیں داد سے بھی لے سکتے ہو، میں نے کہا تو اچانک مجھے اپنی بات کے بچکانہ پن کا احساس ہوا۔ ایسے میں انسپکٹر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تیرے ادا سائیں داد نے تو اس بات کی گواہی دی ہے کہ تو نے وڈیرے سائیں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہی ان دونوں آدمیوں کا اس کھوہ کے قریب خون کیا ہے۔ اس کی بات پر میرے سینے میں یکدم آگ بھڑکنے لگی۔ ادا سائیں داد جیسے خود غرض انسان سے مجھے اسی بات کی توقع تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ عرب خان کے اشارے پر تم ہلاتے ہوئے میرے خلاف کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، انسپکٹر یار محمد نے میز پر رکھے سنگ مرمر کے پیپر ویٹ کے نیچے دبا ہوا ایک کاغذ اٹھایا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ اس نے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھ چھوکری، میں تیرے سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا،
اگر تو اپنے آپ کو کسی بڑے جنجال سے بچانا چاہتی ہے تو خاموشی سے اس کاغذ پر اپنا انگوٹھا لگا دے، لپ پکڑ اسے۔ میں نے چونکتی ہوئی نظر کاغذ پر ڈالی اور اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھنے لگی۔ پھر جیسے جیسے اسے پڑھتی گئی میری رگوں میں خون کی آتشی گردش تیز تر ہونے لگی۔ اس پر اعترافی بیان درج تھا جو میرے ہی نام سے منسوب تھا، جس کی تحریر کا لب لباب یہ تھا کہ میں وڈیرے عارف خان کی ابھرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی سازش میں اس کے اصلی دشمن اور سیاسی مخالف اعجاز کھوڑوں کے ساتھ مل چکی تھی اور وڈیرے عارف خان کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کی خواہش رکھتی تھی۔ نیز اس کے دونوں خاص کارندوں خیر محمد عرف خیرو اور جان محمد عرف جانو کو میں نے اور شینا نے ہی عارف خان کے سیاسی مخالفوں کے ایما پر قتل کیا تھا۔ نیز اب وڈیرے عارف خان کے خلاف نئی حکمت عملی کے لیے کوشاں تھی۔ اس جھوٹے اعترافی بیان کو پڑھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ سراسر جھوٹ کا پلندہ تھا جو میرے نام سے منسوب کیا گیا تھا، اور اب اس پر زبردستی میرا انگوٹھا لگوا کر جھوٹ کے اس پلندے کو سچا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اس کار خیر کے عوض انسپکٹر یار محمد المعروف یارو جلاد کو اس کمینے وڈیرے عارف خان نے جمانے کے لیے کتنی کھٹیوں کا لالچ دیا ہوگا، اس کا بھی مجھے اب اندازہ ہونے لگا تھا۔ کم سے کم اس جھوٹے تحریری بیان سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا۔ کیا کہتی ہے پھر چھوکری؟ لگا رہی ہے اپنا انگوٹھا اس پر، یا پھر میں وردی اتار کر انسپکٹر یار محمد سے یارو جلاد بن جاؤں؟ مجھے تذبذب میں پا کر وہ خبیث اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ میں نے وہ کاغذ میز پر اچھال دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حتمی لہجے میں بولی، انسپکٹر یہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ میں ایسے کسی جھوٹے بیان پر اپنا انگوٹھا نہیں لگا سکتی جس کا مجھ سے تعلق ہی نہ ہو۔ میری بات پر اس نے ایک ہنکاری بھری اور مجھے گھورتی ہوئی نظروں سے تکتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے سر کی خیر سلامتی نہیں چاہتی، تیرے ساتھ وہ پرانا والا ہی کھلواڑ کرنا پڑے گا۔ اس کے سرسراتے ہوئے معنی خیز لہجے پر مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر ڈالا تھا۔ پرانے کھلواڑ سے اس بدبخت کی کیا مراد تھی؟ کیا وہ جانتا تھا کہ میرے ساتھ وڈیرے عارف خان اور پھورل خان سمیت اس کے حواریوں نے کیا تشدد آمیز وحشیانہ سلوک کیا تھا؟ چند لمحے توقف کے بعد وہ پھر گمبھیر لہجے میں بولا، چھوکری میں اب بھی تجھ کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ انسپکٹر یار محمد کی نرمی سے فائدہ اٹھا لے اور یارو جلاد کے عذاب کو آواز مت دے۔ کیا کہتی ہے پھر تو؟ لگا رہی ہے انگوٹھا اس کاغذ پر؟ اس نے میری طرف دیکھ کر میز پر سے کاغذ دوبارہ اٹھایا اور میرے سامنے کر دیا۔ میری سانسیں تیزی کے ساتھ اتر چڑھ رہی تھیں۔ فرط جوش سے میرا پورا وجود لرزا پر اندام تھا۔ چھوکری تیرے لیے یہ آخری موقع ہے، فائدہ اٹھا لے۔ مجھے خاموش پا کر وہ پھر بولا۔ میرے اندر دھکڑ پکڑ تیز ہونے لگی تھی، جانے یہ خبیث میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً اس کا دوسرا روپ اس کے دوسرے نام کی طرح بھیانک ہی ہوگا، مگر میں مرتے مر جاتی اس جھوٹے اعتراف نامے پر اپنا انگوٹھا نہیں لگا سکتی تھی۔ میں نے اگلے ہی لمحے خود کو مضبوط کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے شاید میں نے اگلے ہی لمحے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے شاید میری خودسری کا کچھ اندازہ ہو چلا تھا۔ میرا سر نفی میں ہلتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو محیب سناٹے اتر آئے۔ پھر اس نے گرجدار لہجے میں قریبی کھڑے دونوں سپاہیوں سے کہا، اس چھوکری کو ادھر سے لے جاؤ اور ٹھیک 15 منٹ بعد اس کو دوبارہ ادھر دھکا دے کر تم دونوں لوٹ جانا۔ اس کی اب یارو جلاد سے ملاقات کراتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور پھر وہ دونوں سپاہی ہدایت پاتے ہی مجھے وہاں سے واپس لے گئے اور لاک اپ کر دیا۔ اس عجیب اور وسوسہ انگیز صورتحال میں میرا جی بری طرح گھبرا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ خبیث میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔